अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, इमरान खान साहब का एक और तोशा खाना स्कैंडल सामने आ चुका है। पहले रिपोर्ट होने वाली एक घड़ी के बाद अब मजीद 3 घड़ियां फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ सामने आया। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया था वो ख़त्म कर दिया गया है और कौमी असम्बली में पेट्रोल की जो लेवी है उसकी मद में मरहला वार 50 रुपए आयद करने की मंजूरी जो है वो भी दी गई। और उसके साथ साथ जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें जो इत्तेहादी भी नाराज हो चुके हैं। तो ये तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून कैसे हैंडल, क्योंकि तनख्वाहदार तबका बार बार सवाल कर रहे महंगाई कब कम होगी। आम आवाम का यही सवाल है। एक तरफ बढ़ती महंगाई है, दूसरी तरफ अगर हम इत्तेहादियों की बात करें तो इत्तेहादी भी नाराज नजर आते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत को चलाना और साथ ही साथ इस मुल्क को चलाना भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त बहुत ज्यादा लड़ाई नजर आ रही है। ये जो जारी है महाजराई, इसका अंजाम क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त लफ्जी जंग जारी है। उस हवाले से MQM ने इंदिया भी दिया है कि हम ये हुकूमत छोड़ देंगे। MQM इस हवाले से क्या कह रही है नाज़रीन, पहले आप सुन लीजिए। कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। हमें इस तरह के जवाब देंगे, अब माइक पर से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। आखिरकार MQM पीपल्स पार्टी पर सीख पा क्यों है, इसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने भी क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। अब माइक पर इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। इत्तेहादी जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात है वो शहबाज हुकूमत के लिए कितना दर्द सर बन सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो इमरान खान ने एहतजाज के फेज़ 2 की कॉल दी है वो कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खिलदास कोहिस्तानी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। सर कहिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी तोशा खाना स्कैंडल के हवाले से। पहले खबर आई थी कि कुछ घड़ियां फरोख्त की गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से, अब मजीद कुछ घड़ियों की फरोख्त की खबर सामने आ रही है। कहा जाता है कि इमरान खान साहब बल्कि सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, लेकिन इस तरह के हर 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई ना कोई चीज सामने आ रही है। आपकी हुकूमत क्या कोई केस भी बना रही है, सिर्फ इंकशाफात होंगे? मारिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखें, ये हम कौम को बताना चाहते हैं कि जो आपने भी बात की कि जिसको एक जज ने अमीन और सादिक करार दिया था और उनके करतूत एक एक करके कौम के सामने आ रहे हैं। और हम जो आपने कहा कार्रवाई, देखें हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था इंतकाम मेरी डायरी में नहीं है, हम कोई भी सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, हमारी कोई सियासी दुश्मनी नहीं है। जो केसेस हैं या जो जिसने मुल्क की लूट मार की है किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कानून रास्ता अपना खुद देखेगा। और हम इमरान खान पे ये जो तोशा खाना ये हुकूमत में जब थे तब भी सामने आ गया था स्कैंडल, उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी। और हम खुद नहीं करेंगे, इदारे करेंगे, जो जिन इदारों का काम है। ये मैं इधर बैठ के कहूँ कि इमरान खान को हम इस्तला कर देंगे, नहीं, अगर कानून देखेगा सबूत सारी चीज़ें तो बिल्कुल वो प्रोसेस में है, वो इदारे अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं है, और भी कई मामलात है, फराग होगी का स्कैंडल और इनके जो करप्शन है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे इन्होंने पैसे लिए हैं, जो अरबों खरबों रुपए के इन्होंने करप्शन किए है, वो सारा इमरान खान के घर में जाता है, बनी गाला में जाता है और ये सारा कौम के सामने आ गया है। मगर मैं समझता हूँ हमारी पॉलिसी है कि हम इल्ज़ाम नहीं करेंगे। हमारे अगर इदारे
کوئی کارروائی ٹھوس ثبوت کی بنیاد پہ، اور انشاءاللہ وہ سامنے آئے گی. اور یہ توشہ خانہ تو سامنے آ گیا ہے، اس میں کوئی اور آپ کوئی یہ راز سمجھتے نہیں ہیں ہے. کہ مسلم لیگ نون کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور جی اس کیس کو آپ پرسیو کریں گے؟ بالکل ثبوت موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اداروں کے پاس ہے. اداروں کا کام ہے، وہ بالکل کرنے چاہیے. اور انہوں نے جس طرح 4 سال بیٹھ کے دوسروں پہ الزام لگائے چوری کے، ڈاکے کے، اور سب سے زیادہ جو چوری اور ڈاکے ان کے نظر آ رہے ہیں، اور 4 سال میں اگر وہ کام کرتے، اگر کرپشن کے علاوہ کوئی اس ملک کے لیے، تو آج ہم اس ساری صورتحال کو نہ بھگت رہے ہوں. آج ہماری جو آپ نے کہا کہ عوام کے مسائل ہیں، عوام کی جو زندگی، عام آدمی کی زندگی جیرن ہے، وہ ان کی وجہ سے ہے. ایک تو کرپشن کر رہے تھے، دوسروں پہ الزام لگا رہے تھے، کیسز بنا رہے تھے، اور اپنا رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، اسی طرح مال ہڑپ کرتے جا رہے تھے. تو اب میرے خیال میں قانون سے یہ بچ نہیں عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جتنا ریلیف عام آدمی کو دینا تھا ہم نے دیا ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے سبسڈی بھی دیا ہے عوام کو، لیکن آپ کی حکومت نے آتے ہی ٹیکس کی بات کی جائے وہ بڑھا دیا، جو ریلیف آپ لوگوں نے بجٹ میں دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، ٹیکس مزید بڑھا دیے ہیں. تو یہ عام آدمی کی دسترس سے نکلتا جا رہا ہے. پیٹرول کی بات کی جائے، شیخ رنوش کی بات کی، تو عام آدمی کیسے خریدے گا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، عمران خان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اتنی بارودی سرنگیں جو بچھائی ہے، اتنے مسائل ہم نے کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ ان کی سیاسی جو پارٹی ہے ان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. مگر ہماری لیڈرشپ کو یہ سب پتہ تھا کہ کیا ملک کے حالات ہیں. دیکھیں، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم یہ 14 مہینے کی حکومت لیتے. اس کی میں آپ کو واضح وجوہات بتا دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی ریاست ہے، پاکستان کی عوام ہے. عمران خان کے ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے، اور وہ پاکستان، اگر عمران خان ہوتا، خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ میں ہوتا، نہ پاکستان کی معیشت بچتی، نہ ہماری سیاست بچتی، نہ کوئی ہم آج سڑکوں پہ انتشار ہوتا، نہ پیٹرول ملتا، نہ بینکوں میں سارے کریش ہو جاتے معاملات، تو ہم بڑا ہمارا پاک قومی نقصان ہونا تھا. تو ہم نے یہی وجہ تھی، ہم نے اپنی سیاست ایک جگہ پہ رکھی، ہم نے پرائرٹی دی ریاست کو. تو ہم ریاست کے لیے اس ملک کو مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بنایا تھا، اور ہماری جو مسلم لیگ ہے، ہم بانیان پاکستان کی وہ پارٹی ہمارا نام ہے. تو نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو بچائیں گے. ہماری سیاست کہیں نہیں جائے گی. ہم سمجھتے ہیں یہ مسائل ہیں. اگر پیٹرول دیکھیں نا کو اگر بڑھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، مگر صاحب حیثیت پیٹرول افورڈ کرتا ہے. اس ریٹ میں بھی وہ گاڑیاں چل رہی ہے، رک نہیں گئی ہے، مگر عام آدمی پہ جو بوجھ ہے مہنگائی کا. لیکن پیٹرول کے یوزیج پہ کمی واقع ہوئی ہے. جہاں 25,000 ٹن پیٹرول آ رہا تھا، وہ یوزیج جب جو 18,000 ٹن پہ چلے گی، عام آدمی کی گاڑی رک چکی ہے. دیکھیں، عام آدمی کے جو غریب آدمی ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتا کوئی بڑی گاڑی یا بڑی کار میں. وہ تو بیچارہ بائک چلاتا ہے. اسی لیے شہباز شریف دیکھے کہ ویژنری لیڈر تھا، اس نے اورنج ٹرین بھی بنائی، میٹرو. تو ہمیں میٹرو میں بھی سفر کرنا چاہیے. ایئر کنڈیشن سفر ہے، وہ سستا سفر ہے. تو بجائے کہ ہم 4 گاڑیاں گھر میں رکھیں، جو میں صاحب حیثیت لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ 2 گاڑیاں استعمال کریں. کہ سب میٹروز پر، اورنج ٹرینز پر نہیں، کیوں نہیں؟ دنیا میں ہم جب جاتے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ہم جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے ملک میں برائی ہے کیا؟ ہمیں سفر کرنا چاہیے ان میٹرو میں، عوامی جو ٹرانسپورٹ ہے. تو ہمارے جتنے سیاستدان ہیں سب سے پہلے ان کو شروع کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. میں جب پہلے ایئرپورٹ پہ جاتا تھا اپنی گاڑی میں، جب اب میں میٹرو میں جا رہا ہوں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، تو مجھے کوئی آر نہیں ہے. تو یہ قوم کو، ہمیں سب کو حالات جو ہیں پورے انٹرنیشنل بھی. آپ کا یوزلی ٹریول ہوتا ہے تھرو میٹروز؟ جی بالکل، ہم سفر کرتے ہیں. اور میں تو سب کو مشورہ دیتا ہوں جہاں پہ یہ سہولت ہے ان کو سفر کرنا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے، کس نے کی، اس کا ذمہ وار عمران خان ہے. مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان چھوڑ کے گیا یہ مسائل ہم حل نہیں کریں گے. ہمارے وزیر اعظم 20 گھنٹے جاگتے ہیں. وہ صبح شام یہی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طرح دیا جائے، پاکستان کی معیشت کس طرح بہتر کی جائے. اگر یہ آئی ایم ایف کے جو معاہدہ تھا، ہم اس وقت بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے. ہم آج بھی دل سے اس کو قبول نہیں کر رہے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ عمران خان نے سائن نہیں کیا ہے، ریاست پاکستان نے وہ سائن کیا تھا. تو ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو ہمارے پاس آپشن کون سا تھا؟ یا کوئی آ کے بتا دے کہ یہ گورنمنٹ کے بعد یہ آپشن آئی ایم ایف کا نہیں ہے. 2 ممالک سے لون لیا جا سکتا تھا، لیکن 2 ممالک نے انکار کر دیا. نہیں، انہوں نے انکار نہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. مگر ہمارے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کشکول اب توڑیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ہم انویسٹ لائیں دنیا سے.
ہمیں پہلے بھی ہم نے چین سے انویسٹ لائی, ہماری سعودی حکومت, ہمارا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ بھی چاہتا ہے, ہم کسی سے قرضہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, ہمارے پاس انویسٹ آئے, ہمارے پاس وسائل ہیں, ہم ان کو استعمال کریں. اور وزیر اعظم صاحب بار بار اس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ قوم کو بھی, ہمیں بھی, آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک حکومت ہے, ایک کام کر رہی ہے, جتنے بھی مسائل ہیں. آج جو کام ہوا اس پہ بات کر رہے تھے, تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس کی نئی شرط کی منظوری دی گئی ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ 50,000 سے کم والوں کو جو ہے وہ پورے 2,000 روپے ملیں گے, جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہتی ہیں. لیکن اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ماہانہ 50,000 ہوگا وہ ٹیکس دے گا, اور 40,000 سے کم والوں کو اب جو ہے وہ 2,000 روپے ملے گا. تو اتنا ڈفرنس تو نہیں ہے 40,000 جو کما رہا ہے 50,000 جو کما رہا ہے. ماریا, پہلے دن ہم نے یہ جو 2,000 کا جو پیٹرول کے مد میں عام آدمی کو ریلیف تھا, وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا بسپ کے تھرو 75 لاکھ خاندان جو پہلے رجسٹرڈ ہیں ان کو 2,000 اضافی جا رہے ہیں, اور 2,000 نئے وہ جو 786 پہ اگر کوئی میسج کرتا ہے, کال کرتا ہے, اس میں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو 2,000 روپے دیے جائیں گے جو 40,000 سے کم جن کی آمدنی ہے. تو یہ ان کے لیے تھا. ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہے, ہم نے بجٹ میں ٹیکس بھی بڑھ گیا نا. دیکھیں ٹیکسز, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ جو سارے مشکل فیصلے ہیں یہ سب پہ اثر پڑے گا. تو یہ اس لیے ہم نے کیا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج جو بجٹ پاس ہوا ہے ان مشکلات میں, اور ایک اچھا بجٹ ہے, اور ہماری کوشش ہے آئندہ جتنا بھی چل کے ہم اگر ٹیک آف کرتی ہے ہماری معیشت, ہم ریلیف دینا بھی شروع کریں گے. جتنا ہم سے ابھی ہو رہا ہے ہم ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر بڑھتی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے وہیں پر اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں. وہ کیوں ناراض ہیں؟ کیا باتیں نہیں ان کی مانی جا رہی, مطالبات نہیں مانے جا رہے, یا جس طرح سے کل جو گلہ سامنے آیا تھا کہ ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا, ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب؟ نہیں, بالکل وزیر اعظم صاحب سب سے مل رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آج بھی بجٹ پاس ہوا ہے, اتفاق رائے سے ہوا ہے. تمام جو ہمارے اتحادیہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس بجٹ کو, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کچھ MNAs کا مسائل ہیں حلقوں میں, ظاہر ہے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں, 4 سال سے کسی کی کوئی نہیں سن رہا تھا, تو وہ آ کے اپنی بات کرتے ہیں, تو وہ اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں, یا ان کے حلقے کے جو مسائل ہیں, یا جیسے لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہے, تو وہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہر کسی, اب ظاہر ہے یہ دیکھو ایک دن میں مسائل حل نہیں ہوں گے. اب 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے ابھی ایک دن میں. ظاہر اس کے لیے وسائل پیدا کر رہے ہیں. ہماری لوڈ شیڈنگ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جن پہلے بھی نواز شریف نے قابو کیا تھا. 2013 میں 11,500 میگا واٹ بجلی ہم نے سسٹم میں لائی. اس وقت کل بھی 28,000 میگا واٹ کی جو ہے کھپت ہے. اب وہ اس کے لیے وسائل چاہیے, اس کے لیے کوئلہ چاہیے, اس کے لیے فرنس آئل چاہیے, اس کے لیے LNG چاہیے. تو یہ کہاں تھے 4 سال میں؟ انہوں نے جو ہمارے LNG کے ہماری حکومت کے کانٹریکٹ انہوں نے ختم کر دیے. تو یہ وسائل انہوں نے سارے پیدا ہی نہیں کیے. تو سارا یہ جو بوجھ ہے یہ سارا ہمارے آنے کا وجوہات ہی یہی ہے. ہم آئے اسی لیے ہیں کہ یہ ہمیں, یعنی کہ آپ کو پتا تھا کہ چیزیں خراب ہیں, تو پھر کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی نا آپ کی. خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی خراب ہے, مگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ بھی اس مشکل میں اتنی خراب, مگر جو بھی ہے ہمیں یہ چیلنج قبول ہے. جب 2013 میں نواز شریف صاحب آئے تھے تب بھی پاکستان کا اس سے برا اثر تھا, اور یہ 4 سال میں جو انہوں نے کیا ہے, مگر ہم یہ نہیں کہیں گے پچھلی حکومت نے نہیں کیا تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. نہیں, ہم ڈیلیور کریں گے, ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے, یہی ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اتحادیوں کا کیا ہوگا؟ MQM ناراض ہے آپ سے, MQM یہ بار بار کریے جو ہمارے میرے دوست ہیں MQM کے, جس MNA نے قائم خانی صاحب نے بات کی, اس کا ایک اپنا حلقے کے حوالے سے, حیدرآباد کے حوالے سے انہوں نے, لیکن وہی کہہ رہے ہیں ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر ہمارے تمام مطالبات نہ مانے گئے, خاص کر جن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, آج بجٹ انہوں نے پاس کروائی ہے. اسی وقت ہمارے جو سینئر رہنما تھے, پارٹی کا نہیں تھا, ایک MNA کا ذاتی اس کا تھا کہ ان کے حلقے کا ایشو تھا, ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر MQM کا رہنما یہی کہہ رہا ہے. دیکھیں سب کے, میرا بھی مسئلہ, میں جس حلقے سے رہتا ہوں میرا بھی مسائل ہے, میں بھی چاہوں گا کہ میرے مسائل حل ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, اور یہی جمہوریت ہے, اور یہی اگر آ کے حلقے کی بات نہیں کریں گے نیشنل اسمبلی میں تو کیا, تو یہ ایک دن میں مسائل اجتماعی ہے, کسی کا انفرادی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, کسی کا ریلوے کا معاملہ ہے, کوئی PIA کا ایشو ہے. تو یہ ایشوز ہمیں دیے گئے,
تو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی ذاتی کسی کا کام نہیں ہے جو کسی کا, میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کا نہیں تھا, بالکل ایک ایم این ایس کا اعتراض تھا ان کا, ایک مطلب انہوں نے اپنی پوائنٹ آف پہ بات کی تو ہم نے اس کو اسی ٹائم وہاں پہ ریزولو کیا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اگلے فیز کی طرف جا رہے ہیں, اپنے احتجاجی جو ان کا احتجاج کا جو فیز 2 ہے, آپ کیوں عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے رہے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی, اتحادیوں کے بعد عمران خان could be the next challenge for you? دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک بطور سیاسی ورکر کے میری ذاتی رائے ہے, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. عمران خان اگر سیاسی لیڈر ہوتا, اگر سیاستدان ہوتا, اگر پاکستان کی عوام کا درد ہوتا ان کو, تو بطور اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کے وہ آج قومی اسمبلی میں موجود ہوتا, اور بجٹ میں اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی تھی اس پہ بھی وہ آ کے بات کرتا, بجائے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بنی گالا میں بیٹھ کے ویڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے. اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا اس کو. پارلیمنٹ, آپ سینیٹ میں بیٹھے ہوئے, پنجاب میں بیٹھے ہوئے, سندھ میں بیٹھے ہوئے, KPK میں بیٹھے ہوئے, قومی اسمبلی سے آپ بھاگ گئے. یہ تو ہمارے لیے سہولت کار بیٹھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو ایز آؤٹ کیا ہوا ہے اسمبلی میں نہ بیٹھ کے؟ میں عوام کو بتا رہا ہوں, عمران خان کو عوام کے ایشوز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کو مہنگائی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. عوام آج پریشان ہے, ان کے مسائل ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ کل نہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, نہ آج اپوزیشن کے. ان کو ایک فتنہ چاہیے, اس کو انتشار چاہیے, اس کو حص ہو گیا ہے کرسی کا. آپ دیکھیں نا, وہ آج بھی قوم سے خطاب کرنے کا اتنا اس کو شوق ہے, روزانہ بیٹھ کے ویڈیو پہ قوم سے خطاب کر رہا ہے. مطلب وہ وزیر اعظم بننے کا حرص جو اس شخص کو, اقتدار کا حرص تھا, وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. اگر عوام کے لیے کرتا تو آج قومی اسمبلی میں ہوتا, ہماری بجٹ کی مخالفت کرتا, مگر نہیں. اس کے جو باقی اراکین ہیں وہ کر رہے ہیں, ہماری اپوزیشن جو 22 لوگ ہیں, مگر وہ خود نہیں آ رہا ہے. اس کو خود آنا چاہیے تھا اگر عوام سے ہمدردی تھی. تو عمران خان کو میں سمجھتا ہوں وہ تو بھلے بیٹھا رہے بنی گالا میں, اس سے کچھ نہیں, جلد سے جلد سے کرتا. جو اپوزیشن ہو رہی ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ کوئی اپوزیشن ہو رہی ہے, کہ بالکل کوئی ہرڈل نہیں آ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کب آ رہے ہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو میری معلومات ہے وہ جولائی میں آئیں گے واپس پاکستان. ٹھیک ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے پہلے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے, پاکستان کی اکانومی کو ٹیک آف پہ لے کے گئے, اسٹاک ایکسچینج کو بہتر کیا. ان حالات میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کوشش کی ہے, جو ان کو ماحول ملا ہے, جس حالات میں اس نے اپنا منصب سنبھالا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بالکل آئیں گے اور وہ سینیٹ کا اوتھ اٹھائیں گے. وہ سینیٹر ہے تو اس اوتھ اٹھانے کے بعد باقی یہ ساری جو قیاس آ رہے ہیں, پیدا کی جا رہی ہیں, بات چیت کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے کہ کسی سے پورٹ فولیو لے لے, کسی اور کو دے دے. میں یا اور کوئی ادھر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھی اس حکومت کی رہنمائی کر رہے ہیں. وہ کارکن ہے, وزیر ہے, وہ اس ملک کے خیر خواہ ہے. وہ کل بھی ملک کے لیے, کل بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی بات کی آپ نے, آپ کے منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ کب آ رہے ہیں؟ جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے, جب ان کی فیملی اور پارٹی فیصلہ کرے گی تو وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہیں بہت ساری خبریں کہ آپ کی اپنی پارٹی کا رہنما اعتماد میں نہیں ہے ان کو لے کے, ان کے فیصلوں سے اعتراض ہے ان کو. آپ سمجھتے ہیں آپ اور آپ کی پارٹی کے باقی رہنما فل کانفیڈنس ہے آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب پہ؟ مفتاح اسماعیل صاحب میرے ذاتی دوست بھی ہیں اور میرے PMLN سندھ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. آپ کیوں خواہ مجھے مرواتی ہے؟ نہیں, وہ تو آپ کی پارٹی جمہوری پارٹی ہے نا, آپ کو تو اختلاف کا حق ہے آپ کی پارٹی. نہیں, ہمیں کوئی مفتاح اسماعیل سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, بلکہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اختلاف نہیں ہے. یہ ویسے میں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا نہیں تھا, لیکن چلیں آپ نے نہیں, اگر آپ مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا, باتیں ہمارے پارٹی کے اندر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ سارا ثوابدید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کس طرح بناتے ہیں, کس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بالکل اس کی ایک اہمیت ہے, اس کا ایک کردار ہے. اس نے پہلے بھی پاکستان کو مشکلات سے نکالا تھا, اور اس وقت بھی جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کا انپٹ ہے, اور آئندہ بھی وہ اپنی کوشش کریں گے جتنا ان کی طرف سے ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ثوابدید وزیر اعظم کو ہے. وزیر اعظم اپنی ایکسپرٹیز پڑھ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے.
बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया और आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, हमारे साथ रुकन अब्ली मुस्लिम लीग नून खेलदास को एहसानी साहब मौजूद थे और उन्होंने टाइम दिया अपना। और यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें अदील वड़ाई ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खलिश चल रही है ये कहाँ पर जाकर रुकेगी और इसका नुकसान तो कहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नहीं होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, दोनों इस वक्त मौजूदा हुकूमत में इत्तेहादी हैं, लेकिन दोनों के दरमियान लफ्जी जंग इस वक्त जारी है। ये क्यों दोनों एक दूसरे पर सीख पा रहे हैं? खासकर अगर MQM की बात की जाए तो बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज उनके तरफ से सामने आ रहे। से बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अदील वड़ाई। अदील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। अदील, कहिएगा क्या समझते हैं इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें अगर MQM की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, दोनों अहम रोल प्ले करनी है, लेकिन MQM को बार बार एक ही बात पर एतराज है कि हमारे मुआहदे नहीं माने जा रहे हैं। तो इस वक्त क्या ये राइट टाइम है MQM के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालना, और खासकर जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो लफ्जी जंग देख रहे हैं इसके हवाले से? देखें, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद की सिर्फ एक ही वजह है कि इनका मुश्तरका सियासी दुश्मन एक है और उसी सियासी दुश्मनी की वजह से ये इत्तेहाद चल रहा है। लेकिन वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो कंपैटिबिलिटी हो भी नहीं सकती। ये जो आप MQM और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सर्द जंग है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और इसमें जो दीगर जमातें हैं वो अब इस्तेमाल हो रही हैं। जो एक जरदारी साहब का धड़ा है, जरदारी साहब के धड़े ने जो एक दो रोज कबल टारगेट किया शहबाज शरीफ साहब की बेसिकली हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को वो कर रहे थे टारगेट, PMLN को कर रहे थे, जो हुकूमत को लीड कर रहे हैं। और वो एक पैगाम देना था बुनियादी तौर पर कि देखें जी, हम तो वहां खुश थे, हम तो जरदारी साहब के कहने पर यहाँ पर आ गए, उनकी मोहब्बत में आ गए। जो बाप हैं उनकी जानिब से भी, खालिद मकसी की जानिब से भी उसको इंडोर्स किया गया, ना सिर्फ बल्कि पैगाम दिया गया कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। तो आज जब बिलावल साहब बात कर रहे थे तो बिलावल साहब भी सुना किसी और को रहे थे, फिर बिलावल साहब जो है वो MQM को भी सुना रहे थे, एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। तो MQM और JUI फे दोनों जो है वो बिलावल साहब की जमात को टारगेट कर रहे हैं और इसमें शिद्दत आती जा रही है। ऐसा लगता है कि जरदारी साहब जो नून लीग के साथ जो असल उनके राइवल हैं उनसे बदला ले रहे हैं, और बदला इस तरह से ले रहे हैं। आप देखें कि इस हुकूमत में तनकीद का निशाना किसे बनाया जा रहा है। अगरचे ये मखलूत हुकूमत है, अगरचे इत्तेहादियों पर मुश्तमिल ये हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो अवाम के गमो गुस्से का निशाना है वो PMLN है। इस वक्त जो लोड शेडिंग की वजह से, या जब महंगाई की बात आती है, तो कोई पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम की बात करते हैं, और जरदारी साहब पीछे बैठकर ना सिर्फ उनकी जमात सिंध में इक़्तिदार के मजे ले रही है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उनके अपने इत्तेहादी चीख रहे हैं कि ये क्या हुआ है सिंध में जिस तरह से ठप्पे लगे, फुटेजेस सामने आई, पुलिस की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में जिस तरह वहां ठप्पे लग रहे थे, वहां बाकी सब बेबस थे। इलेक्शन कमीशन भी नोटिस पे नोटिस ले रहा है। तो अब JUI फे तो डायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रही है बिलावल साहब को, उनकी जमात को, और MQM जो है वो भी निशाना बना रही है। लेकिन असल जो लड़ाई है ये बुनियादी तौर पर, चूंकि इसमें तो कोई शक नहीं, सबको चूंकि पता है कि एक दो वोटों पर खड़ी हुकूमत है, तो ये पैगाम दूसरी जमातों के जरिए, असलम बुतानी के जरिए और बाप के जरिए जरदारी साहब ने भी दे दिया है कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। अदील, आपकी जो बात है उससे जो मुझे समझ आई है वो ये कि इस वक्त जो असल में जंग है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की, और जो इस वक्त बाप या MQM बोल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर बोल रही है। जी बिल्कुल, उनके सर पर बोल रही है। और जंग तो ये है ही, हकीकत में तो ये आपस में राइवल हैं। ये जैसे कि मैंने पहले कहा
کہ یہ ایک مشترکہ دشمن جو کہ عمران خان ہے اس کی وجہ سے اکٹھے ہوئے، اور جس طرح عمران خان کہا بھی کرتے تھے کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سب اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے کیونکہ وہ عمران خان صاحب ان میں سے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو اس وقت اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے. وہ تو ایسے ظاہر کرتے تھے کہ میں مجبوری سے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اور پھر یہ سارے اکٹھے ہوئے. اب اکٹھے ہوئے تو یہ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. یہ چونکہ نیچرل الائنس ہے نہیں ہے تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اس میں سب سے بڑا ماریہ میں ایک بات بتاتا چلوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے اتحادیوں کو اور بہت سے لوگوں کو شکوہ کیا تھا، اور ان کے اپنے لوگ بھی جو منحرف ارکان ہوئے شکوہ کیا تھا. کسی کو گیس کی اسکیم پر شکوہ تھا، کسی کو کسی ترقیاتی فنڈ نہ ملنے پر شکوہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو معاشی حالت ہے اور جو توانائی کا بحران بھی ہے، اس میں تو موجودہ حکومت کے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے. جس طرح کہ اسلم بوتانی صاحب بھی یہ کہہ رہے جی کہ میری 100% جو ایلوکیشن تھی اس کو بھی کاٹ دیا گیا. اس وقت جو حکومت ایک ڈالر کے لیے جتن کر رہی ہے، اور اس وقت جو خسارے کا بجٹ اور جو اس وقت اکنامک ٹینس سچویشن ہے، اس میں انہوں نے کیسے الیکشن کے آخری ادوار میں، کیونکہ ابھی تو جو پاکستان بھر میں جو ترقیاتی منصوبے تھے، عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کے اتحادی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے آخری 1-1.5 سال میں جا کے ترقیاتی کام کرنے ہیں. بہت سارے علاقوں میں ترقیاتی کام ہونے تھے، بہت ساروں میں شروع ہوئے اس وقت رک چکے ہیں. تو اب ان کے لیے کڑا امتحان ہے. اب ان کو ایک ایک بندے کا ناز نخرا بھی اٹھانا پڑے گا، اور ان کے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. اب یہ کہاں سے دیں گے؟ اس وقت کے حماد اظہر پہ یہ جو چیختے تھے اور یہ ناراض ہوتے تھے لوگ، تو اب یہ کہاں سے دیں گے گیس کی ترقیاتی اسکیمیں؟ ایک جانب بجلی کا بحران ہے، یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ایک جانب عمران خان کا بیانیہ ہے وہ جیت رہا ہے، دوسری جانب توانائی کا بحران ہے. لوگ چلا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ پہ، لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. اب تو کسی کال کے بغیر نکل رہے ہیں. عدیل آپ کی جو کانورسیشن ہے، مطلب اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کا بھی ایشو ہے تو اس تمام سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں آرام سے حکومت کر رہی ہے. بلاول صاحب کو انہوں نے حکومت کے ذریعے فارن منسٹر بنا کر اپنے نانا کی طرح انہوں نے وہ آرام سے وزارتیں لے کر بھی بیٹھے ہیں. کرٹیسزم ان پر کسی قسم کا کوئی نہیں ہو رہا. وہ مزے سے حکومت کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، امریکہ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تنقید کا نشانہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بننا پڑ رہا ہے. معیشت کا حساب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑ رہا ہے. لوڈ شیڈنگ کا حساب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو دینا پڑ رہا ہے. اور یہ جو ماڈل تھا، یہ جو فارمولا بنایا تھا، جو زرداری صاحب نے بنایا تھا، اور زرداری صاحب پھر آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں اور ان کو پھر پیغام بھی دے رہے ہیں کہ میرے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی امپورٹنس بھی بڑھا لی. سندھ میں ویسے اقتدار کے مزے لے رہے تھے، وفاق میں بھی حکومت میں آ گئے. اور اس وقت جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام میں رنج غم و غصہ ہے، عوام کے غم و غصے کی بات کرتے ہیں عدیل. اس وقت عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور ابھی آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جیت رہا ہے، لیکن ایسے بیانیے کی کس کو ضرورت ہے جس پہ عمران خان صاحب اسمبلی میں آ کر بیٹھ نہیں رہے، سسٹم کا پارٹ نہیں بن رہے ہیں، عوام کے حق کے لیے اگر بات نہیں کر رہے ہیں سسٹم میں آ کر، تو عمران خان صاحب کیسے ریلیف دیں گے عوام کو؟ جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اپوزیشن میں رہ کے وہ ریلیف تو نہیں دے سکتے. اپوزیشن میں رہ کے وہ عوام کی آواز جو ہے، جو اس وقت عوام جس طرح پس رہے ہیں، ان کی آواز ان کو لے کر اقتدار کے ایوانوں تک اور ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ سب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سڑکوں پر آ کر اور جو پبلک گیدرنگز کے ذریعے اپنا بیانیہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر آج پارلیمان میں ہوتے، ان کی جماعت پارلیمان میں ہوتی، جس طرح جتنی آسانی سے انہوں نے بجٹ منظور کر لیا ہے اور کوئی شور شرابے کے بغیر، کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں ملی، اور الٹیمیٹلی پریویل تو وہی کرنا ہے نا جو سسٹم کے تحت چیزیں منظور ہونی ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت سے تقرریاں ہو رہی ہیں، ہونی ہیں، اور جو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ای وی ایم الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تھا، وہ دونوں بھی دوبارہ سے چینج ہو گئے. خان صاحب نے کھلا چھوڑ دیا. میں نے تو اس وقت بھی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پروگرام میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور دیکھیں اب فواد چودھری صاحب اور ان کے بہت سے لوگ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو ہم واپس آ جائیں گے. تو بہت سے لوگ پاکستان
تحریک انصاف کے بھی یہ چاہتے بھی ہیں واپس آنے کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کے قوم سے خطاب کر کے دن میں 4 مرتبہ بھی آ کر بات کر لیں، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ سولوشن اس طرح سے نہیں ہوتا جب آپ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، فلور آف دی ہاؤس پہ ایک عام ایم این اے جب کھڑا ہو کر بات کرتا ہے موجودہ سچویشن پہ، تو اس کی بات دن بھر ٹیلی ویژن پہ چلتی رہتی ہے، امپیکٹ ہوتا ہے اس کا وہ۔ جی ٹھیک ہے عدیل، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور جو اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پنجاب کی کیا صورتحال، اس پہ بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عدیل، وقت بہت کم ہے، کہیے گا جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی سی ایم شپ کا معاملہ ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے ارکان کو دوبارہ سے نوٹیفائی کرنے کا، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کتنا ٹف ہو سکتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، کل جو فیصلہ ممکنہ فیصلہ ہے وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اگر تو جو ریمارکس نظر آ رہے ہیں عدالت کے اس کے مطابق ہی اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کا امپیکٹ آنے والے جو بائی الیکشنز ہیں ان پر بھی پڑتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھلے انہوں نے اپنی کیلکولیشن کر رکھی ہوں کہ جب دوبارہ الیکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس نمبرز ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے وہ عارضی طور پر ہی صحیح، عارضی طور پر اگر ختم ہوتی ہے، عثمان بزدار صاحب کیا پھر دوبارہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ ریوائیو کر جائے گی؟ کیونکہ یہ کابینہ تو ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ کابینہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد الیکشن، اور الیکشن کے بعد حلف اور جو معاملات اور کابینہ بناتے بناتے اس وقت تک تو ضمنی الیکشن آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے پنجاب میں، اس کے لیے کل کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور یہ جو obvious بھی ہے کہ نمبر گیم کو اگر دیکھیں، نمبر گیم کیا ہے ویسے؟ دیکھیں اگر اس وقت کی صورتحال دیکھی جائے اور 4 آزاد ارکان، جو کہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ انہی کی طرف ہی جائیں گے اگلی مرتبہ بھی، تو 4 آزاد ارکان جن پر ڈیفیکشن کلاز کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف جائیں تو 177 کا نمبر ان کے پاس بنتا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب والی سائڈ پہ دیکھا جائے تو 173 کا نمبر بنتا ہے۔ تو نمبر تو ابھی پورے نہیں ہیں، اور ضمنی الیکشن میں جا کر چیزیں، نمبر گیم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے فیصلہ آ جانا، اور ایسا فیصلہ آ جانا جس میں ریمارکس جس طرح سے پہلے آ رہے ہیں، اور فیصلہ جو محفوظ ہونے تک جس طرح کے ریمارکس آئے اس کے مطابق اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر تو یہ کابینہ ظاہر ختم ہو جاتی ہے، اور کابینہ نئی بنتے بنتے یہ الیکٹ ہو بھی جائیں تو اس کے بعد تو ایک دن قیمتی ہے۔ اور اس میں جو پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں بیٹھی ہوئی حکومت ہوتی ہے جہاں پر 2 ہفتوں بعد ضمنی الیکشن ہونے ہوں، وہاں پر ایک کابینہ کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، وہ کسی دھچکے سے کم نہیں ہے، اور وہ ایک بہت بڑا مشکل ہو سکتا ہے یہ آنے والا جو لاہور ہائی کورٹ کا آنے والا فیصلہ ہے حمزہ شہباز کے لیے۔ بہت شکریہ عادل، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔